अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो हज के हवाले से है, फ़र्स्ट व्लॉग है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से मैं इस वक्त मैदान अरफात में हूँ और ये हमारा एंट्री गेट है। ये जैसा कि देख सकते हैं ये एंट्री गेट है और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ से सबसे पहले नंबर पे आपको ये बोर्ड दिखाई देता है। इंटर होते ही हुज्जाज कराम को ये बोर्ड दिखाई देगा। सबसे ऊपर दवारात मोया यानी कि पानी का इशारा किस तरफ से दे रहा है, मुसल्ला किस तरफ से है, हदीका किस तरफ से, मुखय्यम तलाता वो किस तरफ से है और मुखय्यम यानी खैमा दूसरा खैमा किस तरफ से है, पाँचवा खैमा किस तरफ है, ये मदखल है ये दिखाई दे रहा है और इस तरह के आलामे भी आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं ये हमारी फ़र्स्ट जो गली है इसको कवर करूँगा। इस तरीके से माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सजाया गया है। यहाँ से हुज्जाज कराम की एंट्री होगी हमारी। ये सिंगल एंट्री बनाई गई है क्योंकि इस मर्तबा हमारे पास हुज्जाज कराम मौजूद हैं, यानी कि औरतों का इंतज़ाम नहीं है। पीछे हमें जो हुकूमत से मिला है वो हुज्जाज कराम यानी मर्द हजरात का कोटा मिला है, तो इस वजह से हमने एक ही एंट्रेंस बनाया है। सबसे पहले तो इसी एंट्रेंस को मैं कवर करूँगा। यहाँ से हुज्जाज कराम जैसे ही दाखिल होंगे तो सीधे चलते चलेंगे और उसके बाद अगर कोई हम्माम वग़ैरह टच करना चाहता है, देखना चाहता है और हमाम की तरफ बढ़ना चाहता है तो यहाँ जैसे पहुँचेंगे तो इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमामात वग़ैरह हैं और सामने, अच्छा मैं सामने भी कवर कर दूं आपको, सामने दिखाता हूं। अभी तो फ़िलहाल हमने ये बंद किया हुआ है। ये देखें नीचे फराशा भी हमने लपेटा हुआ है, रात कुछ काम यहाँ पे मेंटेनेंस का जारी था। इस तरफ को ये जो खैमे हैं ये दोनों ओपन कर दिए जाएंगे। ये अंदर आप देख सकते हैं फ़िलहाल सिर्फ सेटिंग की गई है। यहाँ पे टोटल खाने पीने का इंतज़ाम होगा। टोटल से मुराद कुछ लोग हज्जाज कराम इस तरफ से आएंगे, कुछ लोग उस तरफ जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये टोटल तलाजे वग़ैरह हैं और ये मुक़ीफ़ वग़ैरह यहाँ पे मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये टोटल तलाजे, इनके अंदर खाने पीने की जो एशिया होंगी वो मौजूद होंगी। ये देख सकते हैं इनके अंदर भी खाने पीने की एशिया मौजूद होंगी। नेक्स्ट जो हमारा व्लॉग आएगा तो उस व्लॉग के अंदर मैं आप लोगों को कवर करके दिखाऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही उम्दा और बहुत ही अच्छा खाने पीने का इंतज़ाम होता है। इस तरफ भी तलाजात वग़ैरह जो हैं वो लगा दिए गए हैं। नीचे देखें पत्थर बिछा दिए गए हैं और इस तरफ जो रोस्टेड चीज़ें होती हैं, शवारमा और जिसको समोली वग़ैरह, सऊदी में तो समोली कहते हैं, शवारमा वग़ैरह होता है वो, ये जो मशीनें हैं ये जो तलाजा नुमा हैं इसके अंदर रोस्टेड चीज़ें रोस्ट करके हुज्जाज कराम के लिए रखी जाएंगी तो वो खा सकते हैं। अच्छा, वहाँ गेट इंट्रेंस से जैसे ही सीधा आएंगे तो ये हमारा फ़र्स्ट बूफिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस तरफ को मैं आपको दूसरी गली जो है वो कवर करवाता हूँ, फिर लास्ट के अंदर मैं आप लोगों को सामने जैसे कि दिख रहा है ये हमारे पास एंट्रेंस है और लास्ट में फिर मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा कि हमारे खैमों के अंदर किस तरह की जो तरतीब है वो बनी हुई है। अगर मैं आउटसाइड में आप लोगों को दिखा सकूं तो शायद कि आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। ये जो साइडों पे नज़र आ रहे हैं ये आउटडोर हैं। ठीक है, ये आउटडोर यानी कि कंप्रेसर हैं जो कि खैमों के बाहर रखे गए हैं। खैमों के इनडोर जो होते हैं, जो अंदर के एसी वगैरह हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पहले बाहर का मंज़र आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये आउटडोर रखे गए हैं यानी अंदर से गर्म हवा निकाल कर बाहर फेंकते हैं और अंदर जो है वो कूलिंग करते हैं, यानी अंदर ठंडक पैदा करते हैं और बाहर जो है वो गर्म हवा फेंकते हैं। अच्छा, लास्ट में ये एंट्रेंस है। ठीक है, लास्ट की ये गली आ रही है। अगर तो हुज्जाज कराम मुसल्ले की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे यहाँ का मुकीम
متوع یعنی مولانا خطبہ دے گا تو حجاج کرام یہاں پہنچیں گے۔ یہاں پہنچنے کے بعد اب میں دوسری طرف آپ لوگوں کو موو کر کے دکھاتا ہوں۔ اس طرف سے ہمارا جو اللہ بھلا کرے آپ کا مصلی ہے، نماز کی جگہ ہے، وہ اندر موجود ہے۔ یہ بھی سامنے حمامات ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں مصلی دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ گیٹ ہے، یہ مصلی، یہاں پہ نماز بھی ادا کی جائے گی، خطبہ بھی یہاں سے اپریٹ ہوگا۔ ابھی یہ جگہ بننی ہے، اس کی سیٹنگ ابھی تک باقی ہے۔ اچھا، یہاں میں نے مشین کی سیٹنگ کر دی ہے، یہ دیکھیں جیسے کہ مائک بھی ہے اور یہاں پہ ٹیبل وغیرہ لگانا ہے۔ ابھی مکمل سیٹنگ کا ولاگ بھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ یہاں اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ LCD لگا دی گئی ہے، شاشہ جس کو عربی میں بولتے ہیں۔ اسی LCD کے اندر ہر ایک خیمے کے اندر LCD موجود ہے۔ اس کے اندر لائیو حج کے مناظر حجاج کرام کو دکھائے جائیں گے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈور ہے، AC جو کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، آؤٹ ڈور اور انڈور کا معاملہ جو تھا وہ اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مصلی ہے، ابھی تک اس کی سجاوٹ کرنی ہے، یعنی کہ 50-50 اس کے اندر جگہ بن چکی ہے اور 50% ابھی سجاوٹ کرنی ہے، نیچے کلین وغیرہ بچھانے ہیں۔ اگر میں واپس نکلتا ہوں اس طرف کا مناظر بھی آپ کو دکھا دوں کہ یہ حمامات ہیں۔ یہاں پہلے تو ہم نے حریم کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی، یعنی عورتوں کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی۔ جب ہمیں کوٹا ملا حجاج کرام کا تو اس میں عورتیں داخل نہیں تھی، تو اس وجہ سے ہم نے پھر یہ جو دروازے ہوتے ہیں ان کو کینسل کر دیا۔ نہیں تو جس طریقے سے وہ انٹریس تھا سیم اسی طریقے سے ہم نے بنانا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی اسی باب سے ہم اسی تاریخ سے اسی گلی سے واپس جاتے ہیں، دوسری گلی میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ خیمے اندر سے کیسے ہوتے ہیں اور کس طرح سے حجاج کرام آتے ہیں، ان کی ترتیب کیا ہوتی ہے، ان کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے بیٹھنے کی، اور کس طریقے سے ان کی نمبرنگ کی جاتی ہے۔ یہ ٹوٹل پروسیجر اندر جا کے آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں۔ اور اگر میں اس طرف کو جاتا ہوں، یہ دوسری گلی ہے، وہ مین گلی تھی، یہ دوسری گلی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرف کو جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو یہ ساتھ میں خیمے ہیں، سائڈوں پہ میں یہ لاسٹ میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں۔ ابھی یہاں پہ بھی کام کاج جاری ہے، یہ بھی حمامات وغیرہ موجود ہیں، ٹھیک ہے سے۔ اس طرف سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سامنے جو آپ کو گول گول نظر آ رہے ہیں یہ وہی آؤٹ ڈور ہیں۔ دو قسم کے آؤٹ ڈور ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ایک تو یہ اس طرح کے، ایک سامنے والے۔ اچھا، ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس میں میرا کیا کام ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی پی ہے، یہ ڈی پی ہے الیکٹرک کی یعنی بجلی کا کام الحمدللہ میں کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا مفتہ میں نے لگایا ہے اس لیے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ مسائل کوئی بھی ٹینشن آتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی ٹرپ ہوتا ہے۔ اس کے اندر بھی مفتہ موجود ہے کیونکہ یہاں پہ سیفٹی بالکل فاسٹ ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری شرکے کی طرف سے یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ڈی پی دی گئی ہے۔ صرف ایک ڈی پی نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لیں، تین ڈی پی لگائی ہے صرف سیفٹی کے لیے۔ دو میری طرف سے یہ جو شرکے میں لگائی گئی ہے شرکے کی جانب سے، اور ایک گورنمنٹ کی جانب سے۔ اسی طریقے سے اس طرف بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے لگائی ہیں اور یہ دیکھ لیں یہ گورنمنٹ کی جانب سے ہمیں ملی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو چھوٹا سا جھلکی دکھاتا چلوں کیونکہ یہاں پہنچ چکا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں ہم، یہ حالانکہ دیکھیں دروازہ ہے، دروازہ جیسا ہی اوپن کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت باغیچہ بنا ہوا ہے۔ اور نیچے یہ گھاس دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 دن پہلے ہم نے لگوایا ہے، صرف 2 دن پہلے ہم نے یہ لگوایا ہے۔ اور اندر آنے کے بعد اتنا خوبصورت نظارہ ملتا ہے، اتنا خوبصورت خوشبو آتی ہے، اتنا خوبصورت ٹھنڈک ملتی ہے، دل کو بھی اور روح کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت یہ باغیچہ بنایا ہے، حالانکہ یہ عارضی طور پر ہے۔ جب ہم ان کو اتاریں گے اور سامان وغیرہ جو ہے واپس لے کے بھیجیں گے تو یہ ٹوٹل ادھر ہی رہ جائے گا،
یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تبارک اللہ، یہ نظارہ بنایا ہے ہم نے یہ حجاج کرام کی صرف اور صرف تفریح کے لیے، تھوڑا یہاں آ کے ان کا موڈ فریش ہو سکے، اپنے آپ کو جو گرینری دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ گرینری دیکھ سکیں۔ یہ خوبصورت نظارہ بنایا۔ ابھی یہاں پہ پانی باقی ہے، اس کے اندر ہم نے پانی ڈالنا ہے، پانی اس کے اندر چالو ہوتا ہے اور بھی دلکش نظارہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم حدیقہ، شروع میں بورڈ پہ آپ کو دکھایا تھا نا کہ حدیقہ کس طرف ہے، حدیقہ بولتے ہیں عربی کو، عربی کے اندر، اور ہم لوگ اس کو پارکنگ بھی بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پارکنگ بنائی ہے، عارضی پارکنگ ہے لیکن بہت اچھی بنائی ہے ماشاءاللہ سے، یہ ہر سال بننے کو ملتی ہے۔ یہ اندر کا منظر ہو گیا۔ اب ہمارے پاس 2 کمپلیٹ ہو گئے، ایک مصلی کی جگہ وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ تقریباً 70-80% کمپلیٹ ہے۔ 20% اس کے اندر پانی وغیرہ چلانا ہے اور اس کے اندر کچھ لیمپ وغیرہ رکھنے ہیں، اس طرح کی کچھ اس کی ڈیکوریشن ابھی کرنی ہے، تو یہ بھی جیسے ہی کمپلیٹ ہوگا تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ اچھا، میں اس بات پہ بڑا خوش ہوں، 2 دن پہلے ہم نے یہ چیزیں لے کے رکھی ہیں یہاں پہ، الحمدللہ یہ دیکھیں خوبصورت خوبصورت اس کے اندر پھول بھی کھلنا شروع ہو گئے ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز بنائی ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، پھر بھی انسان سوچتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، پھر بھی میں اللہ کی ناشکری کروں۔ اور یہ گھاس ہم نے 2 دن پہلے لگایا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نیچے اس نے پکڑ بھی کر لی اور اوپر دیکھیں اگنا بھی شروع ہو گیا۔ اب بھی ہمارے پاس 8 دن تقریباً باقی ہیں، 8 دن کے بعد یہ اور زیادہ خوبصورت دکھائی دے گا۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں، دوسری جگہ آپ کو لے کر چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بلکہ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک خیمے کے اندر کا ویو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس خیمے کافی زیادہ ہیں تو ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس وجہ سے شارٹ کر کے آپ لوگوں کو اندر کا ویوز بھی دکھاتا چلوں۔ اچھا، یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ مکمل خیمہ ہے، یہ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی، یہ تو گیلری ہے، یہ تو دیکھیں دوسری گلی ہے، وہ والی گلی نہیں، یہ دوسری گلی ہے۔ یہ ہمارے پاس خیمے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس خیمے کے اندر ہم داخل ہونے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ حجاج کرام جیسے ہی اس کو اوپن کریں گے، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر کا کچھ ویو ہے۔ اگلے خیمے میں جا کے آپ لوگوں کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہاں پہ حجاج کرام کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے ہم اندر داخل ہوئے، اگلے خیمے کے اندر چلتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سب کچھ بتاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں ماشاءاللہ سے عمال حضرات ہیں، ورکر کام کر رہے ہیں، یہ شرکے کی جانب آتے ہیں، جانب سے آتے ہیں۔ کیا ہوا موٹو، ادھر کیوں دیکھ رہا ہے؟ ہاں ولاگ بنا رہا ہے، کچھ نہیں ویڈیو بنا رہا ہے۔ اچھا، یہ خیمہ میں آپ کو اوپن کر کے تھوڑا سا دکھاتا ہوں کہ، اور یہاں پہ ترتیب بھی بتاتا ہوں کہ کس ترتیب سے یہاں پہ حجاج کرامہ آتے ہیں اور ان کی کیسے سیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ٹوٹل حجاج کرام کے لیے بنائے گئے ہیں، سجائے گئے ہیں اور سنوارے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ملٹیپل آپشن موجود ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ سب سے پہلے میں وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں پہ جس مقصد کے لیے لوگ آتے ہیں، اور رات کو میں نے اس کی سیٹنگ کی۔ ابھی تک یہ دیکھ سکتے ہیں سیڑھی بھی یہاں پہ موجود ہے، یہ LCD ہم نے الحمدللہ رات کو یہاں پہ نصب کی ہے، رات کو یہاں پہ یہ LCD لگائی ہے لائیو، رات سے یہ حرم پاک میں الحمدللہ چل رہا ہے، جیسا کہ آواز بھی آپ لوگوں کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ اور یہ ہر ایک خیمے کے اندر ہم نے LCD لگانی ہے، ہر ایک خیمے کے اندر حجاج کرام نے اس کو لائیو دیکھنا ہے اور حج کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ اچھا، اب میں اگر آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، اس طرف سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں حجاج کرام آئیں گے، بیٹھیں گے، کیسے وہ اپنی جگہ پہچانیں گے۔ ایسے تو مطلب بدنظمی سی ہو جائے گی، سب کوئی بولے گا میں یہاں بیٹھوں، کوئی بولے گا میں وہاں بیٹھوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ حجاج کرام بھی اللہ کی رضامندی کے لیے آتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی ماشاءاللہ منتظم طریقے سے آتے ہیں، انتظام کر کے آتے ہیں، لیکن شرکے کی جانب سے بھی بہت بڑھیا انتظام ہوتا ہے۔
अब क्या करते ہیں فاسٹ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. جیسا کہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس حجاج کرام داخل ہوئے, اس گیٹ سے داخل ہوئے, ٹھیک ہے. جیسے ہی پہلی لائن کے اندر حاجی داخل ہوگا, یہ پہلا صوفہ ہوگا. اس صوفے کے اس جگہ پہ اب میں تکیہ ہٹا کے یہاں سامنے اس کا نمبر لکھا ہوا ہوگا, نمبر لکھا ہوا ہوگا. اور جو حاجی کو ہماری طرف سے کارڈ ملے گا اس کارڈ کے اوپر بھی سیم نام بھی لکھا ہوگا اور اس کا نمبر بھی لکھا ہوگا کہ میدان عرفات کے اندر آپ کا خیمہ نمبر یہ ہوگا, اور میدان عرفات کے اندر خیمے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ کا صوفہ نمبر یا بیڈ نمبر یہ ہوگا. یہ ایک ملٹیپل آپشن والا ہمارے پاس صوفہ ہے. یہی بیڈ بھی بن جاتا ہے, یہی صوفہ بھی بن جاتا ہے. اگر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے بیٹھ سکتا ہے, اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ لیٹنا چاہتا ہوں, تو اب میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ اوپن ہوگا. اب یہاں سے میں پکڑتا ہوں, اس کو اوپن کرتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ میں نے اس کو سیدھا کر دیا, یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اب بستر بن گیا. ٹھیک ہے, جیسا کہ اب یہاں پہ رکھتے ہیں تکیہ, یہ تکیہ یہاں پہ رکھ دیا, اور یہ چادر یہاں پہ رکھ دی گئی. اس طریقے سے اب کوئی لیٹنا چاہے تو اس جگہ پہ لیٹ بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ اے سی ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹھنڈک دیتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے حجاج کرام کو. جن کو ٹھنڈ لگتی ہے ان کے لیے یہ باریک سا کمبل ہے. گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈ میں یہ گرم ہو جاتا ہے. یہ ان کو دے دیا جائے گا. اگر کسی کو ٹھنڈ لگتی ہے تو وہ اس کو پہن بھی سکتا ہے. اس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اب میں اس کو دوبارہ واپس رکھتا ہوں, کیونکہ میری عادت ہے کہ میں کوئی چیز بگاڑ کے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے یہ حجاج کرام پہلا نمبر, دوسرا نمبر, تیسرا نمبر, چوتھا نمبر. اب خیمہ نمبر 1 اور بیڈ نمبر 1, گلی نمبر 1, سیدھا حجاج کرام آئیں گے. جن کا 1 نمبر ہے وہ پہلے خیمے میں داخل ہو جائیں گے. وہاں پہ نمبر موجود ہے, خیمہ نمبر یہ ہے اور بیڈ نمبر یہ ہے. نمبر وائز حجاج کرام بیٹھتے چلے جائیں گے. جیسے ہی یہ ٹوٹل صوفے, یہ ٹوٹل بستر فل اپ ہو جائیں گے الحمدللہ. ویسے تو اگر ہمارے پاس 1200 حجاج کرام موجود ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ صوفے, یہ بیڈ, یہ بستر ہم 12 سے 1800, 1500, 1400 یعنی 200-400 ہم بڑھا کے رکھتے ہیں کہ کوئی بائی مسٹیک آ بھی جاتا ہے تو وہ یہاں سے کچھ نہ کچھ راحت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا حجاج کرام کا, یہ اندر کا معاملہ ہو گیا. اب یہ سوچیں گے کہ یہ چیز کیا کر رہی ہے یہاں پہ. یہ میرا شنطہ ہے, بیگ ہے, اس کے اندر میرا سامان ہے جس سے میں کام کرتا ہوں. اچھا, اب یہ پہچانے کہ یہ کیا ہوگا. یہ پچھلے سال کا ہمارا مدخل بنایا گیا, انٹریس بنایا گیا تھا. انٹریس کے اوپر یہ ہمارا ویلکم کرنے کے لیے یہاں پہ ایک بندہ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کا ویلکم کرتا ہے. اگر کوئی حاجی بھٹک کر دوسرے راستے نکل جاتا ہے یا دوسرے راستے سے آ جاتا ہے تو اس کو بڑا ہی تہذیب و تمدن سے سمجھایا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا شرکہ یہ نہیں ہے, آپ کا شرکہ کہاں پہ ہے, آپ کا خیمہ کس طرف ہے, آپ کا حویہ کس طرف ہے, آپ کا موقع کس طرف ہے, کس طرف آپ کو جانا ہوگا. ویسے تو الحمدللہ پورے عرفات کے اندر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک چوک پہ, ہر ایک گلی میں رہبر موجود ہوتے ہیں جو انسان کو گائیڈ کرتے ہیں, بتاتے ہیں, رہنمائی کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے کس طرف جانا ہے. اگر کوئی بھٹک جاتا ہے تو ہندی رہبر بھی موجود ہوتے ہیں, عربک رہبر بھی موجود ہوتے ہیں, انگلش ٹرانسلیشن کرنے والے بھی موجود ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ سعودیہ کے اندر ایک اپلیکیشن ہے جس کو توکل نا کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کے اندر تقریباً 19 زبانیں ایڈ ہو چکی ہیں کہ 19 زبانوں میں حجاج کرام اگر آئیں گے تو وہ یہاں سے گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اور اگر پھر بھی کسی کو اس توکلنا اپلیکیشن کا پتہ نہیں چلتا، وہ فزیکلی کچھ پوچھنا چاہتا ہے، تو رہبر موجود ہوتا ہے ہر ایک کونے پہ، وہ نقشہ لیے ہاتھ میں کھڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ میدان عرفات ابھی 13 کلومیٹر پر مشتمل ہے، تو 13 کلومیٹر کافی زیادہ جگہ ہے، تو حجاج کرام کو ڈھونڈنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ حجاج کرام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگ کچھ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو ان کا خیمہ نہیں ملتا، ان کو ان کا موغا نہیں ملتا، ان کو ان کا بستر نہیں ملتا، جگہ نہیں ملتی، تو وہ تھوڑا سا پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو رہبر ان کو بتاتا ہے کہ آپ نے کس جگہ جانا ہے، آپ کی جگہ کہاں پہ ہے، آپ کا خیمہ کہاں پہ ہے، اور کس طرف کو آپ نے جانا ہے، کس طرف سے نکلنا ہے۔ اس طریقے سے یہ گائیڈنس دی جاتی ہے تمام تر حجاج کرام کو۔ اب آگے اگر بڑھتا ہوں، اچھا دوسری چیز ایک میں بتانا یہاں پہ بھول رہا تھا کہ اس مرتبہ ہم نے، ویسے تو ہم پہلے بوفیا کا انتظام کیا کرتے تھے، باہر ہی بوفیا لگاتے تھے، اس میں تمام تر کھانے پینے کی اشیاء باہری، ابھی باہر بھی موجود ہے، 2-3 جگہ پہ ہمارے بوفیات موجود ہیں، لیکن پھر بھی کچھ حجاج کرام ضعیف العمر آ جاتے ہیں، بڑی عمر کے لوگ آ جاتے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے، یا ان کا باہر جانا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو، تو پھر ہم نے کیا کیا، یہ ایک تلاجہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تلاجہ نہیں، 4 تلاجہ، یہ ایک، اس میں 4 فریزر ہم بولے تو 4 فریزر ایک ہی خیمے کے اندر لگائے جائیں گے۔ یہ 4 فریزر ہیں، اور یہ ایک باکس نما ہم نے بنوایا ہے، اس کے اندر کھانے پینے کی اشیاء، یعنی بسکٹس وغیرہ، لبن وغیرہ، لسی وغیرہ، دہی وغیرہ، اور اس کے اندر چائے کی چیزیں، یعنی جو چائے پینا چاہتا ہے، جو جوسز وغیرہ پینا چاہتا ہے، اس طرح کے ٹیبل بھی لگوانے ہیں۔ اس کو سخان بولتے ہیں عربی میں۔ اس کے اندر وہ قہوہ چائے بنائی جاتی ہے، گرین ٹی بنائی جاتی ہے، کافی بنائی جاتی ہے۔ اس کے اندر یہ 4 ایٹم یہ لگانے ہیں، ٹھیک ہے، 4 ہم نے فریزر لگانے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک خیمے کے اندر 4 ہم نے یہ لگانے ہیں۔ اگر کوئی باہر نہیں جا سکتا تو وہ یہاں سے بیٹھے ہی کچھ تناول کر سکے، کچھ کھا سکے، کچھ پی سکے۔ اب سوال آ رہا ہوگا جی، خیمے کے اندر اگر لوگ اس طرح کی چیزیں کھائیں گے پئیں گے تو پورا کچرا کر دیں گے۔ کچرے کی بات نہیں ہے۔ ابھی اگلے خیمے میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ دیکھیں، ہر ایک لائن کے ساتھ تقریباً 4-5 یہ ڈسٹ بین موجود ہوتی ہیں، اس طرح کی ڈسٹ بین موجود ہوتی ہیں۔ حجاج کرام الحمدللہ اتنا تو وہ جانتے ہیں کہ یہ محترم جگہ ہے، مکرم جگہ ہے، یہاں پہ کچرا وغیرہ نہیں کرنا۔ کھانے پینے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، اس طرح سے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے ورکر حضرات جو ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً چکر لگاتے ہیں، خالی ڈسٹ بین رکھ دیتے ہیں، اور بھری ہوئی ڈسٹ بین جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے خیمے کی جانب۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے خیمے کے اندر یہ کیا چیز آ گئی؟ یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی جانب سے ہی یہ پانی کی لائن ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو توڑا نہیں اور اس کو ہم نے چھیڑا نہیں، یہاں اس حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر آپ کو میں یہاں مکیف دکھا دوں تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 2 3 4 مکیف یہ ایک سائڈ پہ ہمارے لگے، مکیف بولے تو اے سی یہ ایک سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 مکیف ہمارے اس طرف سے لگے ہوئے ہیں۔ 8 اے سی ایک خیمے کے اندر موجود ہیں، اور یہ اے سی نہیں ہے الحمدللہ، بہت ہی اچھے چلر نما، بہت زیادہ ٹھنڈ کرتے ہیں۔ باہر جتنا بھی شدت سے گرمی ہوتی ہے، جب انسان خیمے کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ کسی سرد خانے میں داخل ہو گیا ہوں۔ ہم یہ چھوٹے کمبل کیوں دے رہے ہیں حجاج کرام کو؟ اس لیے ہی دے رہے ہیں کہ یہاں آنے کے بعد حجاج کرام کو سردی سی لگنے لگتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ رہی ہوگی کہ کتنا ٹائم یہاں پہ حجاج کرام رکتے ہیں کہ ان کو سردی لگنے لگتی ہے۔ دیکھیں 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام صبح کے ٹائم سے وہاں عرفہ مینا سے نکل آتے ہیں۔ اب صبح کے ٹائم سے وہاں پہ نکلتے ہیں، یہاں پہ آتے آتے کچھ حجاج کرام جلدی نکل آتے ہیں، وہ یہاں پہ جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے یہاں تک حجاج کرام پہنچنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو نماز کے فوراً بعد بھی پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارا قافلہ جو ہوتا ہے، قافلے کی شکل جو ہوتی ہے وہ ہماری پہنچ جاتی ہے تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے یہاں پہ ہمارا قافلہ پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ورکرز حضرات بھی ساتھ ہوتے ہیں، رہبر رہنما سب ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ قافلہ لے کر ہمارے پاس پہنچتے ہیں۔ تقریباً 10:30 کا ٹائم ہوتا ہے۔
پھر جب قافلہ ہمارا یہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، آرام سکون حاصل کرتے ہیں. پھر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، یاد رکھنا ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ہماری ایک ساتھ ہوتی ہے. حج کے دن یہ ایک خاص خصوصیت ہے. 9 ذی الحجہ کو جب حج کا خطبہ ہوتا ہے، جس دن حج کا خطبہ ہوتا ہے، اس دن کیا کیا جاتا ہے، 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. ظہر کی نماز اور عصر کی نماز دونوں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں پہ ہی خطبہ ادا ہوتا ہے. جو مسجد ہے، مسجد نمرہ، وہ بھی میدان عرفات میں ہے. جو جبل ہے یعنی پہاڑ ہے جس کو جبل رحمہ کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ میدان عرفات میں ہے. وہ بھی ہمارے قریب میں ہے. انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ ٹائم کسی بھی ولاگ میں وہ بھی کور کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. جب ہم پچھلے سال اپنے پہلے موقع پہ تھے، اس سال ہمارا موقع چینج کر دیا گیا ہے، تو وہاں سے ہم جب اسٹریٹ فارورڈ دیکھتے تھے سامنے تو وہ جبل رحمہ ہمیں دکھائی دیتا تھا. جب دور سے دیکھتے تھے، پہلے حجاج کرام سے پہلے یہ نظارہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایک کالا کالا سا یعنی صرف حجر پتھر ہی دکھائی دیتے تھے. الحمدللہ جس وقت حجاج کرام عرفات میں آتے ہیں اور جبل رحمت پہ موجود ہوتے ہیں تو آپ دور سے دیکھیں گے، ایسے سمجھیں گے کہ کسی نے پورے کے پورے پہاڑ کو روئی سے ڈھانپ دیا ہے. پورے کے پورے پہاڑ سفید، ماشاءاللہ پورے کا پورا سفید دکھائی دیتا ہے، کیونکہ حجاج کرام سفید احرام میں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، تو پورے کا پورا پہاڑ ہی سفید نظر آتا ہے. اچھا، دوسری بات، جو مسجد نمرہ کے اندر ہمارا خطبہ ہوتا ہے، وہ لائیو خطبہ یہاں پہ شاشوں کے اندر یعنی LCDوں کے اندر دکھایا جا رہا ہوتا ہے. اور اس مرتبہ تو اور زیادہ، پچھلی مرتبہ ہمارے پاس 2 شاشیں موجود تھے، یعنی کہ 2 LCD موجود تھی. اس مرتبہ ہر ایک خیمے کے اندر الگ الگ LCD لگائی گئی ہے، یعنی کہ انہیں رات کو میں نے کچھ LCDs وغیرہ جو ہیں وہ نصب کر دی ہیں، کچھ کرنے والی ہیں. اب اگلے خیمے کے اندر چلتے ہیں، وہاں پہ میں کچھ اور خوبصورت نظارے اور ویوز آپ کو دکھانے والا ہوں. اچھا جی جناب، یہ میں اس خیمے سے باہر آیا. جیسے ہی میں اس خیمے سے باہر آیا، جیسا کہ ایک خیمہ سامنے، ایک یہاں سامنے، ایک یہاں سامنے، اور دوسرا بالکل اس کے سٹارٹ پہ سامنے، یہ آمنے سامنے خیمہ موجود ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہی میں اس خیمے سے نکلا، دوسرے خیمے میں اگر میں داخل ہوتا ہوں تو اس کو اوپن کرتا ہوں. جیسے ہی اوپن کرتا ہوں، سیم چیز آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی. یہاں پہ بھی حجاج کرام کی انٹری ہے، اور یہاں پہ بھی حجاج کرام نے بیٹھنا ہے. اچھا، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ LCD آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ LCD آج رات کو ہم نے نصب کرنی ہے، لگانی ہے. رات کو ہم نے 3 LCDs وغیرہ جو ہیں وہ لگا دی تھی. یہ LCD رات کو ہم انشاءاللہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور چل دوسری خصوصیت اگلے خیمے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. کیا بتایا تھا، یہاں پہ ٹیبل بھی لگائے جاتے ہیں اور فریزر وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں. ابھی کچھ فریزر پیچھے آ رہے ہیں، اس وجہ سے لڑکوں نے جو آ گئے ان کو تقسیم کر دیا ہے، اب دوسرا تقسیم کرنے والے ہیں. ایوہ ايش مشكلة؟ حسن ايش كلام؟ حسن ايش كلام؟ بسرايا. ايوه حسني. الحمد لله. ايوه ايوه سلك فيه. وكيف سوي الترتيب؟ بالله لازم واحد خط لهال. هنا 2 خط 3 خط موجود. هو هنا 2 خط 3 خط موجود. انا ركبه 3 مكيف ولا تاني 7 ثلاجات. مشكلة هذا. ايوه ايوه 2 خط كله ثلاجات. ها ما في مشكلة. ثلاجات واحد بخط. كله مكيف واحد خط 3 4 مكيف. 4 مكيف. طلع كل مكيف بفيش يوزع خير. ايوه 2 فيش، يعني 2 1 سلك.
اثنين حبة واحد، اثنين حبة واحد، ايوه ايوه. باقي حبة باقي، هو كله ثلاجات مو شغال حبيبي، هو مو شغال، هو 50 أمبير مفتاح وتريب، مفتاح تبلون، هو 50 أمبير وعلى طول تريب ما يجي. نشوف بس. خلاص أنا سأشوف شوف شغل ما في شغل كلم. ماشي. اوکے ماشي. شکراً، آپ کا العافیہ. جی تو جناب معذرت کرتے ہیں آپ لوگوں سے، بیچ میں میرے ایک کال آ گئی تھی، ایک بندہ کال لے کے آ گیا تھا کہ اس نے پوچھنا تھا کچھ مکیفات وغیرہ کا، کہ مکیف 1-2 لگانے ہیں اے سی، تو بھائی کو بتایا تھا، تو اس نے بولا تھا کہ 1 خط کے اندر نہیں آئے گا. اور آنے والا بندہ یہ تھا، یہ بندہ بڑا خطرناک ہے. مين نفروا هنا مين روح خلاص. اچھا میں بات کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا. میں واپس چلتا ہوں اپنی جگہ پہ، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ آگے کا نظارہ ہمارا کیا تھا. اچھا جی الحمدللہ بات ہماری کہاں چل رہی تھی. معذرت کے ساتھ میں بیچ میں کچھ عربی کے الفاظ بول گیا، کیونکہ بندے کو کچھ بتانا تھا، اس وجہ سے ان کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا. اچھا اگلی بات، آگے آپ کو ایک پوائنٹ دکھانے والا ہوں کہ اس مرتبہ ماشاءاللہ حجاج کرام کے لیے ہم نے کیا کیا بینیفٹس رکھے ہیں. اچھا یہاں پہ دیکھیں، یہ ٹوٹل چھوٹے پنکھے لگا دیے گئے ہیں. اگر حجاج کرام یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں راستے کے اوپر تو بھی ان کو ہوا لگتی رہے. یہ ڈی پی بھی آپ کی جانی پہچانی ہوگی، پہلے آپ لوگوں کو وہاں پہ 2 ڈی پی دکھائی تھی. یہ ڈی پی بھی میرے انڈر ہے، یہ ڈی پی بھی میرے انڈر ہے الحمدللہ. ہمارے پاس اگر 8 خیمے ہیں تو 4 ڈی پی ہمارے پاس موجود ہیں. باہر کا ویو بعد میں دکھاتا ہوں، اندر کا ویو تھوڑا سا دکھا کے آتا ہوں. یہ تلاجہ موجود ہے، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ خیموں کے اندر ابھی تک توزیع کرنی ہے تلاجات وغیرہ کی. تو اب یہاں اندر کا ویو کچھ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ اب ہم کون سے خیمے میں شامل ہوئے؟ تقریباً 4 نمبر خیمے کے اندر. اگر میں پیچھے سے آتا ہوں تو یہاں 4 نمبر بنتا ہے، اگر فرنٹ سے جاتا ہوں تو پھر یہ پہلے نمبر پہ آئے گا، کیونکہ میں پیچھے سے ویڈیو بناتا ہوا آ رہا ہوں تو یہ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس آئے گا. اچھا رات کو مجھے بتایا گیا کہ کیونکہ یہ بڑے ساشے لے کر آئے تھے، تقریباً 70 سینٹی ساشا ہے، تو رات کو یہ بتایا تھا کہ پہلے ہمارے پاس پرانا پچھلے سال والا ساشا موجود تھا، وہ میں نے نصب کر دیا تھا. تو رات کو انہوں نے بتایا کہ جی وہ کھول کے ہم نے مسلح میں اور حدیقہ میں لگانا ہے، اور یہ ساشے نئے لے کے آئے تھے تو بول رہے تھے کہ یہ ہم نے یہاں پہ نصب کرنے ہیں. اچھا جو خاص بات میں آپ لوگوں کو بتانے والا تھا وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ حجاج کرام، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ حجاج کرام اپنا موبائل لے کر آتے ہیں تو ان کے اندر چارجنگ کی کافی زیادہ پرابلم دکھائی دیتی تھی. کیونکہ میں الحمدللہ 5-6 سال سے کام کر رہا ہوں، حجاج کرام کی الحمدللہ خدمت کر رہا ہوں، تو یہ چیز ہمیں سامنے دیکھنے کو ملتی تھی کہ حجاج کرام کے پاس بیٹری وغیرہ جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان کا اپنے رشتہ داروں سے، اپنوں سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو جایا کرتا تھا. اس مرتبہ ہم نے ایک انتظام کیا حجاج کرام کے لیے چارجنگ کے حوالے سے. یہ دیکھیں کتنی حساس چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جاتا ہے. اب اس مرتبہ ہم نے یہ جو افیاش لی ہیں، یہ جو ہم بورڈ لے کر آئے ہیں، یہ والے بورڈ دیکھ سکتے ہیں، یہ والے بورڈ جو ہم لے کر آئے ہیں اس مرتبہ ان کے اندر یہ ٹیپ سی اور یہ والی او ٹی جی موجود ہے. اگر کسی کے پاس بیٹری کم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کیبل یہاں پہ لگا کے، اگر سی ٹیب کسی کے پاس موجود ہے تو وہ سی ٹیب یہاں پہ لگا کے اپنے موبائل کو بآسانی چارج کر سکتا ہے. چارج کرنے کے بعد پھر اپنوں سے، اپنے بچھڑے ہوئے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے، ان کے کانٹیکٹ میں آ سکتا ہے. یہ بھی بہت ہی ایک اچھا اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. ہر مرتبہ ہم نے یہی کوشش کرنی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو کسی بھی چیز کی کوئی پرابلم دکھائی دیتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم نے اس پریشانی کو، اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس مرتبہ یہ بھی اسٹیپ الحمدللہ ہم نے اٹھایا، کیونکہ میدان عرفات میں پورا سال جو ہے وہ ہوتا ہے
عرفہ ہوتا ہے, کوئی خیمہ وغیرہ نہیں ہوتا, ایک میدان سا ہوتا ہے, بیابان سا ہوتا ہے, کوئی درخت وغیرہ, ہاں درخت تو موجود ہوتے ہیں, یعنی کوئی بندہ وغیرہ نہیں ہوتا. یہاں پہ کافی زیادہ ناموس ہوتے, ناموس بولے تو مچھر کافی زیادہ ہوتے ہیں. تو پچھلے سال ہمیں اس چیز کا بھی سامنا کرنا پڑا کہ حجاج کرام جیسے ہی خیمے کے اندر شامل ہوئے, ٹھنڈک کی وجہ سے باہر کیونکہ گرمی ہوتی ہے تو ٹھنڈک کی وجہ سے مچھر بھی اندر داخل ہو جایا کرتے تھے. تو اس مرتبہ ہم نے یہ والا انتظام بھی کیا ہے. یہ دیکھیں جیسا کہ آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا, یہ ہر ایک خیمے کے اندر ہم نے یہ ناموسیہ بولتے ہیں اس کو, یہ ناموسیے لگا دیے ہیں تاکہ اگر کوئی مچھر اندر داخل ہو بھی جاتا ہے تو حجاج کرام دیکھیں ایک اللہ کے مہمان ہوتے ہیں, ان کو ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی تنکا بھر بھی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہر طرح کی ہم اپنی طرف سے سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں, اپنا مال جان سب کچھ نچھاور کر کے آتے ہیں, صرف راہ للہ کے لیے آتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. جب وہ اتنا اللہ کے راستے میں قربان کر کے آتے ہیں, آگے ان کی خدمت نہ ہو, آگے ان کو رسپیکٹ نہ ملے تو یہ ایک غلط وے میں جاتا ہے. اس وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک حاجی کو ان کا رتبہ, ان کی شان, ان کی عزت, ان کی آبرو کا خیال رکھتے ہوئے ان کو ہر ایک سہولت پرووائڈ کی جا سکے. ٹھیک ہے, یہ اندر کا ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ خیمے کے اندر کا ویوز ہے, ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے. ٹھیک ہے, سیم ایسے ہی دیکھیں تلاجہ بھی رکھ دیا گیا ہے, باکس بھی رکھ دیا گیا ہے, اس طرف بھی باکس رکھ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پہ 2 تلاجے اس طرف, 2 تلاجے اس طرف, 2 باکس اس طرف, 2 باکس اس طرف, 2 سخان اس طرف, 2 سخان اس طرف. یہ مکمل ویو. اچھا, اس سے بڑھیا چیز ہے کا اور آپ لوگوں کو سہولت بتاتا ہوں ماشاءاللہ سے. پچھلی مرتبہ ہمیں یہ چیز بھی دیکھنے کو ملی. اب یہ چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ حجاج کرام کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں. یہ شرکہ ماشاءاللہ سے کیا کچھ کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ کرتا ہے. پچھلی مرتبہ میری طرف سے بتایا گیا تھا کیونکہ پچھلی مرتبہ ہمارے پاس 2 شاشے موجود تھے, ایک مسلح میں تھا, ایک سینٹر والے اے سی میں تھا. تو ہمارے پاس ایک ہی جگہ پہ وائی فائی لگائی گئی تھی, ایک ہی جگہ پہ وائی فائی لگائی گئی تھی. اب جو مصلی تھا ہمارا, نماز کی جگہ تھی, خطبے کی جگہ تھی, وہ دور تھی, اور یہ سینٹر کا خیمہ ہمارا دور تھا, تو وائی فائی کے سگنل وہاں پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے. تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے پھر لائیو حج کروانا تھا, لائیو دکھانا بھی تھا حجاج کرام کو, خطبہ بھی سب کچھ لائیو کروانا تھا, تو کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑا. پھر اس حج کو میں نے ریکویسٹ کی تھی. آتے ہی اس حج پہ انہوں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ صاحب بھائی آپ نے جو ریکویسٹ کی تھی وہ مجھے یاد ہے. یہاں پہ ایک سعودی موجود ہے, میں نے ان کو بولا تھا کہ اگلے سال یہ انتظام لازماً کرنا ہے. اس مرتبہ ہم نے اس وائی فائی, مین وائی فائی ایک ہی ہے لیکن ساتھ میں ہم نے راؤٹر لگائے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ ماشاءاللہ سے راؤٹر ہے اور اس وقت یہ رننگ میں ہے, اس وقت یہ رننگ میں ہے, اور میں اسی کو کنیکٹ کر کے اپنی ویڈیو بناتا ہوں, اپنا ولاگ بناتا ہوں. یہ ابھی رننگ میں ہے. ہر ایک خیمے کے اندر کوشش کر رہے ہیں کہ یہ راؤٹر موجود ہو. مین ہمارا جو راؤٹر ہے وہ ایک ہی ہے, یہ اس کے وسط میں آتے ہیں, یہ اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے پڑتے ہیں. عربی میں یہاں پہ مل جاتے ہیں, اس کو ٹانڈا کہتے ہیں. ٹانڈا کے کنیکشن دے دیتے ہیں, اور یہ پھر راؤٹر ہر ایک خیمے کے کونے پہ, ہر ایک بوفیے کے ساتھ سائڈ میں ادھر ادھر کر کے ہم تقسیم کر دیتے ہیں. حتیٰ حجاج کرام اگر حمامات کی طرف موجود ہے تو وہاں پہ بھی ان کو یہ وائی فائی پرووائڈ کی جا سکے, ان کو سگنل پرووائڈ کیے جا سکیں, وہ اپنوں سے رابطہ کر سکے, اپنوں سے واٹس ایپ پہ بات کر سکے, سوشل میڈیا پہ بات کر سکے, اپنوں کے ساتھ رابطہ جوڑ سکے. اس وجہ سے اس مرتبہ ہم نے اس کو بھی کوالیفائڈ کیا, اور اس پہ بھی الحمدللہ ہم نے عمل کیا ہے, جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہمارا یہ اسٹیپ تھا. اور اس سے بڑھ کر مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ 1 سال پہلے کی ہوئی بات میری وہ اس سعودی کو موجود تھی کہ صاحب بھائی پچھلی مرتبہ آپ نے یہ شاشہ لگاتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ پرابلم آ رہی ہے. اس مرتبہ سب سے پہلے میں نے وہی پرابلم سولو کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے کہا الحمدللہ ماشاءاللہ کوئس 100%, اس مرتبہ انشاءاللہ یہ پرابلم بھی سولو ہو گئی. اب 2 پرابلم پچھلی مرتبہ ہمیں دکھائی دے رہی تھی, وہ دونوں الحمدللہ سولو ہو گئی. اللہ نہ کرے کہ اس مرتبہ کوئی بھی کسی بھی
किसी भी हुज्जाज करام में से किसी भी हाजी को कोई तकलीफ़ पहुँचे, अगर बिलफ़र्ज़ कोई मसला ऐसा हो जाता है कि जो जिससे हुज्जाज करام को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। और उसके बाद जब हज तानी आता है, दूसरा हज आता है, दूसरा साल आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ासकर इस शिरके की ख़ास खसूसियत है, बहुत अच्छा शिरका है। और इसके जो साहिबुल अमल हैं, जो इसके मालिक हैं, माशाल्लाह से वो भी बहुत ही नाइस पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे बंदे हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज फरमाए और ना ही किसी किस्म का किसी उमाल को, किसी काम करने वाले को वो परेशान करते हैं और ना ही किसी हाजी को परेशान होने देते हैं। जब वो अपने उमाल को, जब अपने काम करने वर्कर हजरात को कोई टेंशन नहीं आने देते, तो फिर वो हुज्जाज करम, वो तो अल्लाह के मेहमान हैं, उनको कैसे परेशान होने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नाइस पर्सन हैं। उनके बेटे हैं, वो भी बहुत ही माशाल्लाह नाइस पर्सन हैं। वो ख़ुद माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस ख़ास मकाम पे हर एक मुसलमान को बार आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पहले साल यहाँ पे मौजूद था, पहले साल यहाँ पे आया था, तो मुझे स्टार्टिंग में आया, मुझे ऐसे लग रहा है यार ये बयाबान जगह, इतनी लंबी चौड़ी जगह, यहाँ पे कैसे खैमे लगाए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन गुज़रे, 8 से 10 दिन गुज़रे। 10 दिन गुज़रने के बाद उस बेयाबान जगह को, उस मैदान को, उस सहरा को एक जन्नत में कन्वर्ट कर दिया। इतना खूबसूरत नज़ारा बना दिया। मैं पहली मर्तबा देख रहा था, इस वजह से तो मुझे तो बेतहाशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा कि इतनी खूबसूरत नज़ारा, इतनी खूबसूरत मंज़र, इतनी खूबसूरत रद्द-बदल सिर्फ़ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। देखें अल्लाह के मेहमानों की आप कदर देखें, शान देखें, मकाम देखें, रुतबा देखें। यहाँ हुज्जाज करम सिर्फ़ एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन के लिए। सुबह आएंगे 9-10 बजे पहुँचेंगे, 2 नमाज़ें यहाँ अदा करेंगे, ज़ोहर और आसर, खुतबा यहाँ अदा करेंगे। असर पढ़ने के बाद यानी दोनों मुज़वज नमाज़ें, यानी एक साथ नमाज़ें पढ़ते हैं। जैसे ही असर का टाइम करीब होने लगता है, टाइम की बात करो, नमाज़ तो अदा कर चुके, खुतबा तो सुन चुके, टाइम जैसे करीब होने लगता है, मगरिब होने से पहले पहले उन्होंने यहाँ से मूव कर जाना है मुज़दलिफ़ा की जानिब। उन्होंने यहाँ से मूव कर जाना है मुज़दलिफ़ा की जानिब, उन्होंने निकल जाना है। मगरिब और इशा उन्होंने मुज़दलिफ़ा में जाके पढ़नी है। इतने से वक्त के लिए यहाँ हुज्जाज करम आते हैं और इतनी बड़ा इंतज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे किया जा सकता है। अब बाहर चलते हैं, दूसरे कुछ इंतज़ामात किए गए हैं, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा जी, जैसे ही हम बाहर निकले, ये सामने का खैमा मौजूद है। अब अंदर का व्यू आप लोगों ने उम्मीद है कि डिटेल के साथ देख लिया होगा। ये देख लें, अंदर माशाल्लाह से इस तरह का व्यू दिखाई देता है। ये सामने लड़के दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी साफ़ है, फिर भी छोटा सा अगर कोई कचरा मौजूद है तो यहाँ पे माशाल्लाह ये सफाई कर रहे हैं। छोटी सी चीज़ों को, छोटे से कचरे को निकाल रहे हैं। ये वही सेम एज़ इट इज़ अंदर का व्यू है। ठीक है, अब चलते हैं बाहर की जानिब। यहाँ मैं इसको करता हूँ बंद, फिर निकलते हैं बाहर की जानिब। एक ख़ास चीज़ और है, वो दिखाने के बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि बूफिया के अंदर तलाजात वगैरह रखे गए थे और खैमों के अंदर भी तलाजे फ्रीज़र वगैरह रखे गए थे। सेम ऐसे ही ये देखें, ये हमारे पास जो गाड़ी पे फ्रीज़र मौजूद होते हैं, बड़े तलाजे मौजूद होते हैं, इनके अंदर माल स्टॉक होता है ठंडा के लिए, ठंडा करने के लिए। ये बड़े 2 तलाजे हमारे पास मौजूद हैं, ये देख सकते हैं। ये बड़े 2 तलाजे मौजूद हैं। पहले माल को यहाँ पे स्टॉक किया जाता है, फिर फ्रीज़र वगैरह के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ से उठाने के बाद, ठंडक मिलने के बाद वहाँ फ्रीज़र के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पे हुज्जाज कराम के लिए कुछ डॉक्टर्स हजरात वगैरह का भी इंतज़ाम होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई अगर बीमार हो जाता है, कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो उसको कैसे वो करते हैं। ये देखें, ये फ़िलहाल सेटिंग इसकी करनी है, ये नहीं परेशान होना कि अभी तक ऐसे पैसे पड़ा हुआ है। इसकी सेटिंग हमने अभी करवानी है, यहाँ डॉक्टर के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर किसी अल्लाह न करे कोई मसला मसाइल हो जाता है बड़ा, तो उसके लिए अलग से जगह बनाई गई है। ठीक है, ये 2 तलाजे भी
اور یہ انتظام بھی الگ سے رکھا گیا ہے۔ اور جہاں سے ابتدائی بات کو آپ نے یاد کرنا ہے کہ جہاں سے ہم نے گیٹ سے ویڈیو بنانی اسٹارٹ کی تھی، وہاں ساتھ میں ہی ہم نے مکتب بنایا ہے۔ مکتب دکھانے سے پہلے میں آپ کو مطبخ دکھا دیتا ہوں، یعنی کہ کچن دکھا دیتا ہوں کہ کچن کے اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ سخان بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی ابھی تک ڈیوائڈ ہونا ہے۔ یہ دیکھ لیں کتنی خوبصورت نظافت، کتنی ہی خوبصورت صفائی۔ ابھی 8 سے 10 دن باقی ہیں، ابھی 8 سے 10 دن باقی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس مطبخ ہے، اس طرف حجاج کرام نے آنا ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں یہ موجود ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ طباخ آتے ہیں، کوک آتے ہیں، وہ یہاں کوکنگ کرتے ہیں، جس کو سعودی کے اندر تو کیا بولتے ہیں، لحم مندی وغیرہ بولتے ہیں۔ بہت ہی اچھا کھانے کو ہوتا ہے، وہ یہاں پہ بڑے بڑے دور دور سے کوک وغیرہ آتے ہیں، یہاں پہ پکاتے ہیں۔ اس پتیلے سے آپ اندازہ لگا لیں ماشاءاللہ سے، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کی 8 جو دیگ ہوتی ہے ایک پتیلے کے اندر آ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑے بڑے پتیلے ہیں ہمارے پاس، یہاں پہ کوکنگ کی جاتی ہے۔ اور یہ پلیٹس بھی موجود ہیں، یہ اوون بھی موجود ہیں، سخان بھی موجود ہیں، اوون بھی موجود ہیں۔ اگر کوئی چیز مطلب گرم کرنا چاہتا ہے، وہاں سے لے کے آیا ہے شاورما وغیرہ، کوئی پیزا وغیرہ، کوئی اس طرح کی چیز لے کے آیا ہے اور اس کو گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے، تو یہ وہاں خیموں کے اندر بھی موجود ہوں گے اوون، اور یہاں مطبخ کے اندر بھی موجود ہوں گے، اور وہاں بوفیا کے اندر بھی موجود ہوں گے۔ اور یہ پلیٹس وغیرہ ہیں جس کے اندر کھانا وغیرہ جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ آگے لے کے چلتا ہوں، آپ کو کچھ اندر کا ویو اور دکھاتا ہوں۔ اب ہم باہر نکلتے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے یہ لکڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہیں، یہ بھی برتن وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور اس طرف سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مکتب ہے، انٹریس ہے، جس کو ہم کیا بولتے ہیں، استقبالیہ۔ استقبالیہ کے ساتھ ہی ہم نے کیا کیا، یہ اس طریقے سے ڈاکٹر حضرات یہ دیکھیں یہاں پہ سیٹنگ کر لی گئی ہیں۔ یہ چیئر ہیں، اگر کوئی معذور حضرات آ جاتے ہیں تو ان کو چیئر بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فریزر وغیرہ یہاں پہ اندر ادویات وغیرہ رکھی جاتی ہیں، یہ دیکھ لیں بڑا ہی خوبصورت نظارہ، سیم ایز اٹ از دوسرا بھی وہاں پہ بنایا جائے گا۔ اب اگر میں گھوم کے آتا ہوں تو یہ مکتب ہے، مین مکتب، یہ جس کو انٹریس کہتے ہیں۔ انٹریس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی خوبصورت نظارہ، بہت ہی خوبصورت منظر ہے۔ اب میں گھوم پھر کے پہنچ گیا ہوں وہیں پہ جہاں انٹریس تھا۔ الحمدللہ انٹریس پہ ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ پورے ہمارا جو موقع ہے اس کے اندر چکر لگاتے ہوئے ہم پہنچے ہیں دوبارہ انٹریس پہ، اور کچھ سائڈ پہ چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھانے والی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی دکھائیں گے۔ اور یہ نیچے جو کچرا چھوٹا چھوٹا سا پڑ جاتا ہے اوپر، کیونکہ درخت وغیرہ ہیں ان کا کچرا نیچے آ جاتا ہے، تو ہمارے پاس الحمدللہ ورکر حضرات موجود ہیں، وہ جو کہ 24/7 انشاءاللہ صفائی کا انتظام کر رہے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، اگر کسی مریض کو یعنی ادویات کی ضرورت ہے، اس کی بھی سہولت یہاں پہ موجود ہے۔ کسی قسم بس ایک چیز یہاں پہ منع کی گئی ہے، وہ ہے یہ والی، یہ چیز یہاں پہ روکی گئی ہے، منع کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔